घंटों बात करते हैं फोन पे, मिलते हैं, कॉलेजों में बैठे रहते हैं, पार्कों में बैठे रहते हैं, फोन पे बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, और जब पूछा जाए क्या लगती है, बोले ये मेरा भाई है। ये इस्लाम ने बहन और भाई का रिश्ता सिर्फ दो ही बुनियाद पे रखा है, या तो विलादत या तो रज़ात। यानी वो भाई बहन हो सकते हैं जिनकी रज़ाई माँ एक हो, और वो भाई बहन हो सकती है जिनकी विलादत एक ही माँ से हो। इसके अलावा कौन सी डेफिनेशन है भाई बहन की? आपने ना पहले ये भाई होते हैं, फिर बहन भाई बहन बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे दोस्त हो जाते हैं, फिर दोस्त से बेस्टीज बन जाते हैं, बेस्टीज से बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हो जाते हैं, फिर उसके बाद माशाल्लाह से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, फिर हराम रिलेशनशिप चलता है। लड़के की कभी लड़की दोस्त हो ही नहीं सकती। मान लीजिए अगर लड़की ने मान लिया सिर्फ दिल से कि नहीं दोस्ती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन लड़का दिल ही दिल में चांस जरूर लेगा। कि मेरा सादा सा फॉर्मूला है, वो ये है कि जिस भी लड़की का कोई लड़का दोस्त है तो वो क्या करे, वो जाके यानी बिल्कुल पोलाइटली उस लड़के को फोन करे, या जब कभी मुलाकात हो तो उससे कहे नहीं हमारी तकदीर ने ये मौका दिया कि आप और मैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन जाए, क्या आप उसे कबूल करेंगे? बोले ये मौका होगा कि ये लड़का छलांग मारेगा, ये देखेगा, वो फाइंड करेगा क्रैक इन अ डोर, उसे स्लिप करने की कोशिश करेगा। वो बच्ची जो कि स्कूल भी नहीं जाती, माँ बाप ने उसे मोबाइल फोन दे दिया, या अगर वो थोड़ा बहुत कमा लेती है तो वो पैसे से क्या खरीद लेती है, मोबाइल फोन। और आजकल तो एक और ज़लालत भी है कि लड़के भी मोबाइल फोन खरीद के लड़कियों को दे देते हैं, लड़के मोबाइल फोन खरीद के लड़कों को दे देते हैं। तो पहली चीज ये घंटों में बात करते हैं, और अनलिमिटेड आजकल हमारे टॉक्स चलते हैं। एक और मुसीबत वो मुतअक्कद गुनाह है, हराम रिलेशनशिप्स है। अगर लड़का लड़की दोस्तों को छुपाने की कोशिश किया करते थे, आज स्कूलों और कॉलेजों की हालत ये है कि ये बड़ा चढ़ाकर इस बात को बोलते हैं अपने दोस्तों को, बहन बहन को बोल रहा है, भाई भाई को बोल रहा है, टीचर्स को बोला जा रहा है कि हमारी बॉयफ्रेंड है, ये हमारी गर्लफ्रेंड है। ये हमारी आज के जमाने की हालत है, ये हमारी सोसाइटीज की हालत है। हम किस तरफ जा रहे हैं? एक बच्चे ने मोबाइल फोन लिया और उसे खलवत इख्तियार कर ली, वो कमरे में चला गया। अब वालिदैन पे जिम्मेदारी बढ़ रही है कि ये अगर कमरे में गया, ये किससे फोन पे बात कर रहा है, ये कौन से वेबसाइट्स में जा रहा है, कि हम जो एक्सपोज हो गए इंटरनेट वाली दुनिया से, हमारे सामने अफहाशी उरियानियत आम हो गई, हमारे हाथ में आ गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मुल्क साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम आपसे मुआशरे के बारे में चंद एक सवालात पूछने जा रहे हैं। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि तौहीद की अहमियत दीन इस्लाम में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए तौकीर साहब, ये जो तौहीद का मसला है ये निहायत ही क्रिटिकल मसला है इस्लाम की रोशनी में। देखिए इस्लाम की दावत अगर फैली, नबूवत का आगाज़ हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई, तो शुरुआती खिताब यही है कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि ए लोगो कहो नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, यानी अल्लाह ही माबूद बरहक है, तुफ़्लिहू फलाह पालोगे, कामयाब हो जाओगे। देखिए 100 बात की एक बात, इस्लाम असल में प्रचार, इस्लाम असल में मैसेज ही देता तौहीद की है। बिल्कुल। अगर ये कहें कि इस्लाम दीन ही दीन तौहीद है तो इसमें कोई बात नहीं है। और तौहीद का अगेंस्ट यानी अपोजिट क्या है? शिरक। माशाल्लाह, शिरक ही है। अब देखें हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे हैं, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह का शरीक न ठहराना, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि बेशक शिरक जो है बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। और सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला तो यहाँ तक फरमाते हैं, आप ज़रा आयत की ज़रा आप देखें ना कि कितना ज़ोर दे रहे हैं कि शिरक से दूर रहें, क्योंकि शिरक नहीं होना चाहिए एक मुसलमान में, एक मोमिन में। सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही, कि अल्लाह तबारक व तआला नहीं माफ़ करेंगे, बेशक नहीं माफ़ करेंगे जिसने शिरक किया। यानी इसकी कोई माफ़ी तलाफ़ी है ही नहीं, उसकी कोई मग़फ़िरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, हाँ अल्लाह तबारक व तआला इसके अलावा अगर कोई और गुनाह है, कोई ऐसियाँ हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल माफ़ कर सकते हैं, लिमन यशा, बेशक कर सकते हैं। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, और जिसने भी शिरक की अल्लाह तबारक व तआला वो दूर की गुमराही में पड़ा, दूर की ज़लालत में पड़ा। और ज़रा देखें जो ये मुशरिक लोग हैं, इनके चेहरे पे, इनके गालों पे एक करारा तमाचा क्या है? अब देखें फातिहतुल किताब, सूरह फातिहा, हर एक नमाज की शुरुआत सूरह फातिहा से होती है, और सूरह फातिहा में हमेशा हर एक बंदे मोमिन, हर एक मुसलमान वो ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्लाम बुनियादी तालीम ही तौहीद की दे रहा है।
اور اسلام دین توحید ہی ہے، اسلام شرک سے مبرہ ہے، اور اسلام نام ہی توحید کا ہے۔ توقیر صاحب جزاک اللہ خیر۔ مول صاحب آپ سے بڑا اہم سوال ہم پوچھنے جا رہے ہیں کہ بے حیائی اور فحاشی عروج پہ ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو سوال آپ نے کہا بے حیائی، فحاشی، اب اس کے کئی وجوہات ہیں۔ آج کے معاشرے میں اگر دیکھیں تو ایک چیز میری اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، میرے حساب سے سبوں کو پتہ ہوگی اور جو سامعین ہیں ان کو بھی معلوم ہوگا۔ ہمارے یہاں پہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، تو ماں کیا کرتی ہے، ماں کام بہت زیادہ ہوتے ہیں ہماری والدہ والدین کو، تو وہ بچے کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یا کسی جگہ پہ رکھنے کے لیے تاکہ یہ ڈسٹریکٹ نہ ہو، ماں باپ والدین ڈسٹریکٹ نہ ہو، کام پہ لگ جائیں، یہ ان کو موبائل فون تھما دیتے ہیں۔ بچپن سے ہی وہ ریل دیکھنا سٹارٹ کر دیتا، اسکرولنگ۔ سو اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے وہ جو بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک اور مصیبت میں ہم نے ساتھ میں ڈال دی کہ بچہ 8th میں ہے، 7th میں ہے، ان کے پاس موبائل فونز اب آ گئے ہیں۔ ابھی بچہ چھوٹا ہے اور موبائل فون اس کے پاس آ گئے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ٹیکنالوجی سے ایبریسٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو، لیپ ٹاپ سے، موبائل فون سے یا باقی ٹیکنالوجیز سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہو گیا کہ اس سے ایبریسٹ ہونا، اس سے فائدہ حاصل کرنا، ایک ہو گیا اوور ایکسپوجر ہونا۔ توقیر صاحب بہت زیادہ ایکسپوجر ملا ہے ہمارے بچوں کو۔ ایک بچے نے موبائل فون لیا اور اس نے خلوت اختیار کر لی، وہ کمرے میں چلا گیا۔ اب والدین پہ ذمہ داری بڑھ رہی ہے کہ یہ اگر کمرے میں گیا، یہ کس سے فون پہ بات کر رہا ہے، یہ کون سے ویب سائٹس میں جا رہا ہے۔ آج تو 5G کا زمانہ، اب 6G بھی آ رہا ہے، تو انٹرنیٹ یعنی ہم کہتے ہیں کہ حد سے بھی زیادہ تیز ہے، یعنی اس کا کوئی سپیڈ آپ دیکھیں نا، سپیڈ کتنی ہے، اور کتنے سستے بھی آ رہے ہیں، 300-400 کا آپ کو ان لمیٹڈ آپ کو پلان مل جاتے ہیں، اور ماں باپ بالکل فراغ دلی سے یعنی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں کہ شاید بچہ پڑھ رہا ہے۔ دیکھیے، چاقو کا ایک صحیح استعمال بھی ہے، غلط استعمال بھی ہے، ہر چیز کا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے موبائل فون، لیپ ٹاپ، اس کے پروز بھی ہیں، کونز بھی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیا ہے، اب ذمہ داری ماں باپ کی بڑھ جائے گی۔ یہ صاحب استطاعت ہے۔ صاحب استطاعت لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں پہ تھوڑی سی قدغن لگائیں، ان پہ نظر رکھیں کہ یہ موبائل فون کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں، اپنے پڑھائی کے لیے بے شک استعمال کریں، لیکن زیادہ استعمال کرنے نہ دیں۔ تو پہلی چیز میں اس کے لیے کہوں گا کہ ہم جو ایکسپوز ہو گئے انٹرنیٹ والی دنیا سے، ہمارے سامنے فحاشی، عریانیت عام ہو گئی، ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ ایک وہ زمانہ تھا توقیر صاحب جب گھر میں ٹی ویاں ہوتی تھی، تو یہاں پہ ہمارے جتنی بھی مولوی صاحبان تھے وہ ممبروں پہ چڑھ کے اس کے خلاف واعظ دیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، یہ فحاشی کے اڈے ہیں، اس میں گانے چلتے ہیں، اس میں میوزک چلتا ہے، اس میں عریانیت ہے، ننگا ناچ ہے۔ آج وہی مولوی صاحب موبائل فون کے کونز پہ کیوں نہیں بات کرتا ہے؟ پروز ہے، کونز پہ بات کریں کہ کہیں پہ تو ہم نے ان کو ڈھیلا چھوڑا ہے۔ اتنی ڈھیل دینی بچوں کو نہیں چاہیے، یہ پہلی وجہ ہے فحاشی اور عریانیت کی۔ توقیر صاحب دوسری بات میں کہوں گا، جو اس میں میں کہوں گا جو سب سے بڑا سدباب ہے، وہ مسئلہ ہے کہ بچپن سے لے کے اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا 5 سال کو، اس کو اسکول میں ڈالنا ہی ڈالنا۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، یہ تو مینٹالٹی ہے۔ ہر ایک والد چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر اسکول میں ڈالے، لیکن یہاں پہ کوئی ایجوکیشن کا نظام ہے۔ لوور ایجوکیشن سے جائیں آپ ہائر ایجوکیشن تک جائیں، ہر جگہ پہ کوئی ایجوکیشن۔ اب ایک اور ایکسپوجر اس کو مل گیا، لڑکا اور لڑکی خلوت میں، یعنی وہ آ گئے خلوت میں، یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، اب ان کی دوستیاں شروع ہوں گی ماشاء اللہ سے۔ وہ اب آپ دیکھیں نا، اپوزٹ سیکس تو اٹریکٹ ہوں گے ہی ہوں گے، سیدھی سی بات ہے کہ نہیں؟ سو اس کی وجہ سے، یہ ایکسپوجر بڑھنے کی وجہ سے ایک اور فحاشی ہمارے معاشرے میں عام ہوئی، آپ کو معلوم ہی، دوستائی اور یارانہ وغیرہ یہ ساری چیزیں۔ تو دوسری چیز ہماری یہاں پہ آ گئی، وہ آ گیا کیا، یہ مخلوط تعلیم۔ یہ سب سے بڑی وجہ رہی ہماری فحاشی اور عریانیت کی۔ اچھا مولوی صاحب، آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی ٹرینڈ بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے بھی میں آپ کو یہی کہوں گا توقیر صاحب کہ ایک وجہ یہ کہ موبائل فونز کا یوز، بے تحاشا یوز۔ وہ بچہ جو کہ اسکول بھی نہیں جاتا نا، وہ بچی جو کہ اسکول بھی نہیں جاتی، ماں باپ نے اسے موبائل فون دے دیا، یا اگر وہ تھوڑا بہت کما لیتی ہے تو وہ پیسے سے کیا خرید لیتے، موبائل فون۔ اور آج کل تو ایک اور ضلالت بھی ہے کہ لڑکے بھی موبائل فون خرید کے لڑکیوں کو دے دیتے ہیں، لڑکیاں موبائل فون خرید کے لڑکوں کو دے دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز، یہ گھنٹوں میں بات کرتے ہیں، اور ان لمیٹڈ آج کل ہمارے ٹاکس چلتے ہیں، ایک اور مصیبت وہ بھی ہے۔ سو پہلی مصیبت یہ ہوئی کہ موبائل فون کا ایکسپوجر، سیم وہی بات۔ دوسری بات، وہ مخلوط تعلیم، والدین کو نہیں معلوم کہ یہ بچے اصل میں کالج میں کیا کر رہے ہیں۔
تربیت ان کی ہے نہیں, انہوں نے کھلا چھوڑ دیا ہے, بازاروں میں کیا ہو رہا ہے, پارکوں میں کیا ہو رہا ہے, یہ جوان سارے باخبر ہیں اس چیز سے. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز میں یہ کہنا پڑے گا, اور ہر کوئی اس سے رضامند بھی ہوگا, کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو گرا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. یورپ نے ایک شوشہ چھوڑا. کیا شوشہ چھوڑا؟ ہالی ووڈ سے ہی آیا, ویسٹرن ملک سے, امریکہ اور یورپ سے, کہ انہوں نے یہ ریلیشن شپ کا یہ ایک ٹرینڈ چلا دیا. یہ جب ریلیشن شپ کا ٹرینڈ چلا تو حقیر صاحب مسئلہ یہ ہوا کہ پہلے ہالی ووڈ نے اس کو خوب پرچار دیا اپنے فلموں سے, اپنے ڈراموں سے, اپنے سیریل سے, او ٹی ٹی پلیٹ فارم بھی اب عام ہے. اسے اڈاپٹ کیا ہمارے بالی ووڈ نے. ایسے ڈرامے, اور آج تو ڈرامے ماشاءاللہ, لڑکیوں میں پاکستانی ڈرامے, لڑکوں میں یہ فلمیں, یہ چیزیں. تو یہ اس سے ہوا کیا کہ یہ کلچر عام ہو گیا. کس چیز کا؟ یعنی یہ ریلیشن شپ کا. اور عجیب سی بات یہ ہے, میں کہتا ہوں یہ المیہ ہی ہے آج کے سوسائٹی کا, ایک بہت بڑا المیہ ہے, کہ ایک زمانہ یہ ہوا کرتا تھا اگر لڑکا اور لڑکی دوست ہوا کرتے تھے, پہلے تو یہ گناہ ہے, یہ مطلقاً گناہ ہے, حرام ریلیشن شپس ہیں. اگر لڑکا لڑکی دوست ہو گئے تو وہ چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے. آج اسکولوں اور کالجوں کی حالت یہ ہے کہ یہ بڑا چڑھا کر اس بات کو بولتے ہیں اپنے دوستوں کو, بہن بہن کو بول رہا ہے, بھائی بھائی کو بول رہا ہے, ٹیچرز کو بولا جا رہا ہے کہ یہ ہماری بوائے فرینڈ ہے, یہ ہماری گرل فرینڈ ہے. یہ ہماری آج کے زمانے کی حالت ہے, یہ ہماری سوسائٹیز کی حالت ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور اس کا نام اب کیا دیا ہے؟ اس کا نام دیا ہے دوستیوں کا. یہ ایک تماشا چل رہا ہے. یعنی حیا بالکل انہوں نے کھا لیا, ختم ہو گئی ہے. یعنی ہم نے حیا کو نگل لیا, بے حیائی ہم نے عام کر دی ہے اس چیز سے. اس سے ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے. اب جو بیچارے ایماندار ہیں وہ بھی اگر چلے جاتے ہیں ہمارے کالجوں میں, ہمارے اسکولوں میں, وہ بیچارے اپنے ایمان کو زائل کر کے آ جاتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے آج کے زمانے میں. مجھے یہ بات بھی یاد آئی کہ یہاں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے آج کل لڑکیاں اور لڑکیاں کہتے ہیں ہم بیسٹیز ہیں. اچھا, کیا یہ جائز ہے بیسٹیز رہنا؟ جی, یہ آج کا ایک اور انہوں نے یہ شروع کیا ہے, BFF, بیسٹ فرینڈ فار ایور, بیسٹیز, پتہ نہیں کیا کیا. دیکھیے اس زمانے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ایک مردار چیز کو لے آئیں, ایک حرام چیز, سور ہی مان لیجیے, جو حرام ہے, مطلق حرام ہے, آپ اس کو لے آئیں, ایک چھری لے لے تیز کر کے, اور 100 بار کیا 1000 بار اللہ اکبر کریں, یعنی تکبیر پڑھے اور اس کو ذبح کر دیں. کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ بالکل وہ حلال نہیں ہوگی. جو چیز مطلقاً حرام ہے بھائی, وہ مطلقاً حرام. آپ تو کہہ رہے ہیں نا یہ بیسٹیز کا, BFFs کا, اس میں میں شاید آپ کو یعنی یہ شاید اسلامی کسی تھنکر کا یا کسی بڑے مفکر کا جواب بھی دے سکتا ہوں. لیکن آج کے ہمارے زمانے میں جو یہ لوگ ہیں وہ اصل میں کن کے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ آج کل آپ کو لبرل مائنڈ والے ہیں, لبرلز ہیں, سیکولرز ہیں. اسٹیو ہاروے نام کا ایک بندہ ہے, امریکہ کا ٹی وی پریزنٹر ہے. اسٹیو ہاروے سے ایک بار انٹرویو ہوئی, کسی عورت نے, کسی خاتون نے اس سے انٹرویو کرائی اور کہا کہ آپ لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں جو یہ فرینڈشپ آج کل چل رہی ہے, آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ تو اسٹیو ہاروے یہ جواب دیتا ہے, بولا میرے نظر میں لڑکا اور لڑکی دوست نہیں ہو سکتے. تو اس نے کہا کیسے؟ بولا میں تو نہیں کر سکتا کسی لڑکی کے ساتھ دوستی. تو اس پریزنٹر نے اس سے کہا, یعنی وہ جو انٹرویو لینے والی خاتون تھی, انہوں نے کہا آپ کی بیوی ہے تو اس لیے آپ نہیں کریں گے. بولا نہیں, وہ بات نہیں ہے, لڑکے کی کبھی لڑکی دوست ہو ہی نہیں سکتی. مان لیجئے اگر لڑکی نے مان بھی لیا صدق دل سے کہ نہیں دوستی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, لیکن لڑکا دل ہی دل میں چانس ضرور لے گا. اسے کہا وہ فائنڈ کرے گا ایک کریک ان اے ڈور, اسے سلپ کرنے کی کوشش کرے گا. بولا ایک سادہ سا فارمولا دیا اسٹیو ہاروے نے, اس خاتون سے کہا کہ میرا سادہ سا فارمولا ہے, وہ یہ ہے کہ جس بھی لڑکی کا کوئی لڑکا دوست ہے تو وہ کیا کرے, وہ جا کے یعنی بالکل پولائٹلی اس لڑکے کو فون کرے, یا جب کبھی ملاقات ہو تو اس سے کہے کہ میرے دوست اگر کبھی زندگی میں, یا زندگی نہیں ہماری تقدیر نے یہ موقع دیا کہ آپ اور میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بن جائے, کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ بولا یہ موقع ہوگا کہ یہ لڑکا چھلانگ مارے گا, یہ دیکھے گا نہیں. ارے آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی لڑکے اور لڑکی میں دوستی. آج کا زمانہ وہ ہے توقیر صاحب کہ یہ انہوں نے اس کا نام دے دیا بھائی بہن کا. ٹھیک ہے نا, گھنٹوں بات کرتے ہیں فون پہ, ملتے ہیں, ٹھیک ہے, کالجوں میں بیٹھے رہتے ہیں, پارکوں میں بیٹھے رہتے ہیں, فون پہ بات کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, اور جب پوچھا جائے یہ کیا لگتی ہے, بولے یہ میرا بھائی ہے. وہاں پہ بھائی بھی لکھا ہوتا ہے, بہن لکھا ہوتا ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میرا بھائی ہے.
اور آپ ذرا اسلام کے تعلیمات دیکھیں، اسلام نے بہن اور بھائی کا رشتہ صرف دو ہی بنیاد پہ رکھا ہے، یا تو ولادت یا تو رضاعت، یعنی وہ بھائی بہن ہو سکتے ہیں جن کی رضائی ماں ایک ہو، اور وہ بھائی بہن ہو سکتی ہے جن کی ولادت ایک ہی ماں سے ہو۔ اس کے علاوہ کون سی ڈیفینیشن ہے بھائی بہن کی؟ آپ مجھے بولیں، یہ تو ننگا ناچ ہے، یہ تو فحاشی ہے، یہ اوریانی ہے، اور ہم نے یہ کس سے لیا؟ ہم نے یہ لیا ہے سیدھے یورپ سے، اور خدا را میں یہی کہوں گا کہ اس چیز سے باز آئیں، اس چیز سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور یہ شروعات ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ دھیان، زنا کے پاس بھی مت پٹکو، یہ مت کہا ہے کہ زنا مت کرو، کہیں نہیں لکھا ہے، یہ کہا ہے کہ زنا کے آس پاس بھی مت بھٹکو۔ یہ تو یہی بھٹکنا ہے، پہلے یہ بھائی ہوتے ہیں، پھر بہن، بھائی بہن بن جاتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے دوست ہو جاتے ہیں، پھر دوست سے بیسٹیز بن جاتے ہیں، بیسٹیز سے بیسٹ فرینڈز فار ایور ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہو جاتے ہیں، پھر حرام ریلیشن شپ چلتا ہے، اور اس کا علاج ایک ہی ہے، اور علماء کرام دیتے ہیں، وہ ہے نکاح۔ کہ جتنا جلدی ہو سکے والدین پہ، صاحب استطاعت جتنے بھی ہمارے معاشرے کے ہیں، وہ اس بات پر زور دے کہ جیسے ہی لڑکا اور لڑکی بالغ ہو گئے، مہربانی کر کے نکاح کے بارے میں سوچیں، دیر نہ کریں نکاح میں، اس سے ہمارے معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں یہ کم ہو جائیں گی، فحاشی اور یہ اوریانیت یہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا مجھے سب آخری عرض یہ ہے کہ جوانوں کے لیے کوئی ایڈوائس؟ دیکھیے جوانوں کے لیے میں آپ کو اس وقت میرے ذہن میں ضمناً ایک شعر آ رہا ہے علامہ اقبال رحمہم اللہ کا، تو اس نے اصل میں کمپیئر کر رہا ہے ایک کوے کو اور کیا ہے ایک شاہین کے ساتھ۔ شاہین ان کا بڑا پسندیدہ پرندہ تھا علامہ اقبال رحمہم اللہ کا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچوں کو صحبت زاغ، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ اب ذرا اس کے معنی بھی دیکھیں نا، کیا معنی ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، زاغ کوا ہے، کوا کبھی بلند پروازی نہیں کر سکتا۔ اس سے اس نے تشبیہ دی ان لوگوں کی طرف جو کہ معاشرے کے کلپریٹ سے، جنہوں نے معاشرے میں یہ گندگی پھیلا کے رکھی ہے، چاہے وہ جوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، جو کہ ہائی لائٹڈ ہیں، ہر ایک محلے میں ہوتے بھی ہیں اور معلوم ہوتا ہے، یہ زاغ کی نسبت رکھتے ہیں۔ بالکل ان کے ساتھ اگر آپ صحبت رکھو گے، ہمارے ہونہار بچے، ہمارے باشعور بچے، ہمارے قابل بچے، جو کہ بلندیاں پا سکتے ہیں شاہین کی طرح، جو کہ اپنے کریئر میں بہت ہائٹس تک جا سکتے ہیں، جو کہ ایمانی صفات میں بہت ہی اونچا درجہ پا سکتے ہیں، اگر ان کی صحبت ان زاغ کے ساتھ پڑی، ان شاہین بچوں کی صحبت اگر ان کووں کے ساتھ پڑی، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچوں کو صحبت زاغ۔ اور اس کے آگے علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی۔ آج کا زمانہ وہ ہے کہ بالکل حیا تو ہم نے نگل لیا، ہم نے کھا لیا، ہماری آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ سے میں یہ کہوں کہ صلاح الدین ایوبی رحمہم اللہ، فاتح بیت المقدس، ان کی بات یہ ایک ان کا بڑا مشہور، میں کہتا ہوں سونے کے پانی کے ساتھ لکھنا چاہیے انہوں نے جو یہ بات کہی ہے۔ ہمیشہ اپنے واعظ جب بھی میں کہیں بیان کرتا ہوں تو وہاں پہ میں بولتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں لوگوں کو، صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے آپ کو شکست دینی ہو، بس اس کے جوانوں میں آپ فحاشی، بے حیائی پھیلا دو، وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ انسان کو اندر سے ڈیکے کر لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، انسان کھوکھلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جوان اندر سے کھوکھلے ہو چکے، ٹوٹلی ختم۔ یہ آپ کو باہر سے دکھ رہے ہیں کہ خوبصورت وہ میک اپ شیک اپ، اسپائک سرک کے، ٹھیک ہے نا، اپنا دکھاوا کر کے اچھے خاصے کپڑے پہن کے یہ دکھ رہے ہیں کہ یار زبردست پرسنالٹی ہے، ورنہ اندر سے یہ ٹوٹلی کھوکھلے ہو چکے ہیں بھائی۔ یہ کس کی وجہ سے؟ بے حیائی، فحاشی۔ یہ بندے آپ کو لگتا ہے یہ اگر کبھی جہاد کا یعنی اعلان ہو جاتا ہے، یہ کبھی جہاد کر پائیں گے؟ یہ کبھی معرکہ لڑ پائیں گے؟ یہ تو ڈھیر ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ یہی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔
مطلب میں یہی نصیحت کرنا چاہوں گا آج کے جوانوں کو کہ خدا اللہ کے لیے اپنی جوانی کو بے داغ رکھیں، ایسی جوانی اپنی بنائیں کہ یہ بے داغ جوانی ہونی چاہیے۔ اور توقیر صاحب دیکھیے اس وقت ماشاءاللہ آپ بھی جوان ہیں، ایک زمانہ وہ آئے گا یہ جتنی بھی جوان اس وقت ہیں یہ سارے بوڑھے ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں یہ تو ایج ہونا ہے نا، یہ تو نیچرل پروسیس ہے، ہمیں بڑھنا ہے، ہمیں ایسے ہمیشہ جوان تو رہنا نہیں ہے نا۔ تو جیسے ہی ہم بڑے ہو جائیں گے، ہم جب ضعیف ہو جائیں گے، ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا بڑے ریگریٹس ہوں گے۔ میں یہی کہوں گا آج کے جوانوں کو کہ اے جوانوں، جب بھی آگے بڑھو، جب آپ کی ایج ہو جائے، کبھی پیچھے مڑ کے دیکھو تو آپ کو ریگریٹس نہیں ہونا چاہیے، اور ریگریٹس ان بے حیائی کے کاموں کی تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے بھی نہ ہو، آج کے جوان کچھ ایسے بھی ہمیں فون آتے ہیں، ہم سے رابطہ بھی کچھ ہمارے جوان کرتے ہیں یا بڑے ایج والے کرتے ہیں، وہ ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب کیا ہمیں اللہ معاف کر دے گا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ ہم کہتے ہیں یار اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن کم سے کم اس جوانی کو غنیمت جانیں، یہ جوانی غنیمت ہے، اس کو بے داغ رکھیں۔ تو یہی علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ جوانی ایک بار اگر بے داغ رہ گئی نا تو یاد رکھو دنیا کی کامیابی مل گئی۔ ہمارے دادا صاحب ہمیشہ فرماتے رحمہم اللہ، فرمایا کرتے تھے کہ گر جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبریست، اگر کسی جوان نے جوانی میں توبہ کی، یہ تو پیغمبروں کا شیوہ ہے، یعنی ایٹیکیٹس کس کے ہیں؟ پیغمبری۔ اب دیکھو نا پیغمبر، جو پیغمبروں کا سب سے جو جوبن والا سال ہوتے ہیں نا، جو یعنی کام کرنے والے دن ہوتے ہیں، وہ جوانی ہوتی ہے، جوانی کا یہ شیوہ ہی پیغمبری ہے، ٹھیک ہے نا۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، اور جب پیری آ جاتی ہے نا، جب بڑھاپا آ جاتا ہے نا، پھر جو بوڑھا شیر ہوتا ہے نا وہ بھی متقی و پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ اور جب ہمارے کشمیر میں تو یہ چیزیں عام ہیں، جب ایک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تبھی جا کے وہ تسبیح لے لیتا ہے، سر پہ ٹوپی رکھ لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ دیتا ہے، بس اب ریٹائرمنٹ لے لیا اور اب اللہ اللہ کرے گا۔ میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر سمندروں کے جاگ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، فرمائیں گے۔ اللہ کی طرف رجوع کرے سارے کے سارے، اور سب سے زیادہ جتنے بھی جوان ہیں وہ اپنی جوانی کو بے داغ رکھیں اور اللہ کی طرف سے آ جائے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ایھا الناس، اے لوگو ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے لغزش میں ڈال دیا، تمہیں کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں آئے میرے پاس۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جوانوں کی عبادت بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ تو میرا یہ میں کہوں گا عرض ہے ان کے سامنے، میری ریکویسٹ ہے آج کے جوانوں کے لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس آ جائے، قرآن کی طرف واپس آ جائے، سنتوں کی طرف واپس آ جائے، اور اپنی زندگی کو ایک نمونہ بنا لے، اور اپنا رول ماڈل صرف حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی بنائے، اور یہ باقی جتنے بھی یہ یورپ کی تقلید ہے، یہ یہودیوں کی، نصرانیوں کی تقلید ہے، اس سے باز آ جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔